मोहतरम सामीन कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 35 आप लोगों के सामने पढ़ी है। अभी मेरा टॉपिक है, उन्वान है जन्नती औरत। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे मौली साहब, हम लोग भी बैठे हुए हैं तो हमारे लिए भी तो कुछ बोलिए। आप सिर्फ जन्नती औरत की बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, जन्नत में सिर्फ औरतें नहीं जाएगी, मर्द भी जन्नत में जाएंगे और दोनों साथ में जाएंगे। और औरत को जन्नती औरत बनाने वाले कौन है? मर्द लोग ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इसमें कुछ ऐसे हदीसें आएगी जो सबके लिए है, इसलिए टॉपिक से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हम लोगों को एक और रमज़ान का महीना नसीब फरमाया। पिछले रमज़ान में कुछ भाई हमारे साथ थे, इस रमज़ान में नहीं है। अल्लाह उनको भी माफ़ फरमाए, हमें भी माफ़ फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। जो आयत मैंने पढ़ी उसमें 10 निशानियां बयान की गई है। असल में उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा औरतों की तरफ से, मुस्नद अहमद की हदीस है, नुमाइंदा बन के आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं और औरतों की नुमाइंदा बन के आई कि हम औरतों का जिक्र कुरान में है ही नहीं, सिर्फ मर्दों ही का नाम आता है। तो अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, उसके अंदर मर्द का भी जिक्र है, औरत का भी जिक्र है, लेकिन मर्दों के जितना हुक्म है उसमें औरतें शामिल है। ये अलग बात है कि औरतों के जो अलग मसाइल हैं वो अलग बयान किए गए हैं, लेकिन सब हुक्म में शामिल है। लेकिन ये जो आयत है स्पेशल इन्हीं लोगों के लिए उतरी है ताकि उनकी तसल्ली रहे। इस आयत के अंदर देखिएगा 10 बातों का जिक्र है। उसमें मुसलमान है, ईमान वाली है, सब्र करने वाली है, रोज़ा रखने वाली है, शर्मगाह की हिफाजत करने वाली है। लेकिन आखिर की 2 निशानी का मैं जिक्र करूंगा। जब अल्लाह ताला ने मर्दों का नाम लिया तो मर्दों की शर्मगाह का भी नाम लिया। इस आयत में एक यूनिक नुक्ता है, यानी जहां अल्लाह ने नाम लिया मर्दों का, जहां अल्लाह ने नाम लिया मर्दों का कि वो शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, तो उनकी शर्मगाह का लफ्ज़ जिक्र कर दिया। लेकिन जब औरतों की बारी आई तो उनके शर्मगाह को पर्दा रखा। सिर्फ अल्लाह ने कहा हिफाजत करने वाली, बस। फिर दूसरा पॉइंट इसमें यह है, आखिर में अल्लाह को याद करने वाले मर्द। तो जहां आया याद करने वाले मर्द, वहां बहुत ज्यादा का लफ्ज आया, यानी अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करने वाले मर्द। लेकिन जहां लेडीज का नाम आया वहां ज्यादा के लफ्ज को अल्लाह ने हटा दिया, यानी लेडीज को अल्लाह ने ज्यादा बोझ नहीं दिया है, क्योंकि उनके पास इतना काम है कि अल्लाह को वो कम भी याद कर लेंगी तो अल्लाह उनसे खुश हो जाएंगे, और अल्लाह ने जन्नत का वादा कर रखा है। तो ये 2 पॉइंट इस आयत के अंदर बहुत अहम है कि अल्लाह ने औरतों की इज्जत व आबरू का और अल्लाह को ज्यादा याद करने के मसले में कम ही याद करने के लिए कहा है, उसमें कोई मसला नहीं है। मैं जो 2-3 हदीस पढ़ूंगा फिर अपनी बात खत्म करूंगा। गौर करना यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी आप देखिए लेडीज है। असल में एक हदीस जो आ गई है जिसकी वजह से अक्सर लोग ये हदीस बयान करके लेडीज को टारगेट करते हैं कि जहन्नम में औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है। अक्सर ये हदीस सुनते हैं तो मर्द लोग कभी कभी अपनी बीवी को घर में बोलते हैं, बोलने का नहीं, देख तेरी तादाद ज्यादा है। लेकिन मसला यह कि वो तादाद ज्यादा क्यों है? भाई कुछ कमी होगी तभी है, लेकिन अगर वो कमी नहीं है तो तादाद ज्यादा नहीं होगी। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब सहाबा जन्नती हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने वाली तमाम सहाबियात जो लेडीज हैं वो भी जन्नती हैं। एक सहाबिया के बारे में आप बता दीजिए जो जन्नती नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की जितनी औरतें हैं, सहाबियां हैं, वो सब जन्नती हैं। और अगर देखा जाए तो जहन्नम में जो हम बोलते हैं ना कि औरतों की तादाद है, तो पहले वो हदीस लेंगे, जन्नत में लेडीज लोग मर्दों से ज्यादा है। तो वहां मसला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी को 2-2 बीवी मिलेगी तो डबल हुई कि नहीं, तो उनकी तादाद वहां भी ज्यादा है। लेकिन मसला यह कि जहन्नम में उनकी तादाद ज्यादा क्यों है, एक सवाल है। तो हदीस का अंदर आया, सही बुखारी किताबुन निकाह हदीस नंबर 5197, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम दिखाई गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम दिखाई गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वराईतुन नार, या फिर वो उरीतुन नार, मुझे जहन्नम दिखाएगी। वराईतु अक्सर अहलिहा अन्निसा, मैंने देखा जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा है। तो लेडीज ने पूछ लिया
اور الحمدللہ آج بھی لیڈی سے پوچھتی ہے مسئلے مسائل الحمدللہ، بما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیوں؟ تو کہا بکفرہن، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو وہ خود کہنے لگے یکفرن اللہ، کیا لیڈیز جو ہے وہ اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ بولے نہیں، یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان۔ یہاں یکفرنا کا لفظ آیا ہے جو لفظ ناشکری کے بارے میں آتا ہے، انکار کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ تو یہاں کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بڑی ناشکری ہے اور بہت احسان فراموش ہے۔ یہ دو کمی ہے، جس لیڈیز میں یہ دو کمی ہوگی وہی لیڈی جہنم میں جائے گی، لیکن جس کے اندر نہیں ہوگی وہ کہے کو جائے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، تم زندگی بھر عورت کے ساتھ احسان کرو لیکن کبھی ذرا تکلیف ہو جائے گی فوراً کہہ دے گی آپ کے گھر ہم کو سکون نہیں ملا۔ تو اگر ایسی عورت ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہے، لیکن اگر ایسی عورت نہیں ہے تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں مردوں کے لیے بھی سبق ہے، اگر کسی کو ایسی بیوی مل گئی ہے تو وہ نبی کی حدیث پر عمل کر رہا ہے، وہ صبر کر رہا ہے، اس کے لیے جنت ہے کم سے کم۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ سوچنا کہ ایسا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے، دو برائی ان کے اندر نہ ہو تو وہ جنتی ہیں۔ پھر اس کے بعد غور کیجئے کہ آدم علیہ السلام جنت میں ہے، ماں ہوا بھی جنت میں ہے، دونوں ساتھ میں جنت میں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، لوگوں سے پوچھئے، لوگ بولتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ جس گھر میں عورت نہ ہو وہ گھر ہی نہیں ہے۔ اچھا، آدم علیہ السلام جنت میں ہے، ان کو اچھا لگا؟ بالکل نہیں۔ تو ماں ہوا بھی ساتھ میں ہے، ماں باپ دونوں ساتھ میں ہیں، جنت میں دونوں تھے ساتھ میں، جنت سے دونوں نکلے ہیں، تو آپ ایک ہی کو کیوں ہائی لائٹ کر رہے ہیں؟ قرآن کی ایک آیت میں غور کیجئے گا، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قالا، دونوں نے کہا، ماں ہوا نے کہا اور آدم نے بھی کہا، دونوں نے کہا۔ اس کا مطلب ساتھ میں دونوں چل رہے ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا مسجد میں جس طرح مرد آ رہے ہیں، لیڈیز کو بھی مسجد میں آنا ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے مسجد کا دروازہ بند رکھا ہے، مارکیٹ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، ہماری کچھ بہنیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں، غلطی دونوں سے ہوتی ہے، دونوں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ قالا، دو کے لیے آتا، تو دیکھا آپ نے؟ تو یہ جنتی عورت کی صفت ہے، کیا ہے؟ اللہ سے توبہ استغفار کرتے، جس کے اندر بھی یہ خوبی پائی جائے وہ جنتی عورت ہے۔ جنتی عورت کی نشانی میں ایک دو حدیث پڑھتا ہوں۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 حدیث نمبر 1661، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ کاش کہ مردوں کے لیے ایسی کوئی حدیث آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے۔ اب ایکسٹرا ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ویسے بھی مہینے میں کچھ دن ان کو نماز ہی نہیں پڑھنا ہے، اللہ نے معاف کر دیا ان کے لیے۔ دوسرے اور نمازیں جو ہیں وہ سب ایکسٹرا ہے ان کے لیے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے، اور اپنے شوہر کی جائز چیز میں اطاعت کر لے، بات مان لے۔ 4 چیز ہے۔ پہلے دونوں چیز کا تعلق اللہ سے ہے۔ جو عورت اللہ والی ہے وہی عورت شوہر والی ہے، جو عورت اللہ کی نہیں وہ عورت اپنے شوہر کی بھی نہیں ہوگی۔ کچھ لیڈیز کے بارے میں یہ سننے میں آیا ہے کہ ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کا کام بہت اچھا کر رہی ہیں، لیکن اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی ہیں، اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتی ہیں۔ فائدہ کیا ہوا؟ پہلے اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اپنے شوہر کا خیال رکھیے، پرمیشن ملتا تو جائیے ورنہ مت جائیے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ پرمیشن دے جائے۔ تو یہ 4 چیز، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، شرمگاہ کی حفاظت، شوہر کے جائز چیز میں اطاعت، ناجائز چیز میں نہیں۔ شوہر کہے چلیے مارکیٹ میں ویسے گھومنے چلتے ہیں، برقع ورقع نہیں پہننے کا، یہ سب بات تھوڑا ماننا ہے، جو جائز چیز ہے وہی ماننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے چلی جائے۔ اب آپ ہی بتائیے، 4 کام کرنا ہے، 5 انگلی گھی میں، منہ کڑھائی میں، 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔
फातिमा इधर से आइए, फातिमा इधर से आइए, फातिमा इधर से आइए, फातिमा इधर। फातिमा परेशान हो जाएंगी किधर से जाएं जन्नत में। 4 काम करना है, 5वां उंगली घी में चला गया और मुंह कढ़ाई में है, फायदा ही फायदा। तो जन्नती औरत बनना बहुत आसान है। हमने और आपने उनको जहन्नम में ज्यादा ढकेल दिया है, लेकिन मेरी कोशिश यही है सबको मैं जन्नत में ले जाऊं। इसलिए ऐसी हदीसें उठा के लाया हूं कि जन्नती औरत बनना बहुत आसान है। चलिए एक हदीस और सुना देता हूं, सिलसिला सही है। हदीस नंबर 287, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उखबिरुकुम बिनिसाइकुम मिन अहलिल जन्नह, लोगों मैं तुम लोगों को जन्नती औरत न बतला दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों से पूछा, अब लेडीज से तो पूछा नहीं, मर्दों से पूछा, तो मर्द का होना जरूरी है कि मैं तुम लोगों को जन्नती औरत न बतला दूं, क्योंकि अगर वो जन्नत में नहीं रहेगी तब तो मसला हो जाएगा। जन्नती औरत न बतला दूं। तो साहब कराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियां बतलाई। ये निशानियां इसलिए बयान की जा रही है ताकि ये सब चीजें हमारे घर के अंदर हो, जब रहेगी तब ना फायदा होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल वदूद अल वलूद अल आऊद अल्लती इज़ा ज़ुलिमत क़ालत हाज़िही यदी फ़ी यदिका ला अज़ूक़ु ग़म्ज़न हत्ता तरज़ा। इस हदीस में 3 निशानियां हैं। पहली हदीस में 4 निशानियां हैं, इस हदीस में 3 निशानियां। नंबर 1, अल वदूद, बहुत मोहब्बत करने वाली। जन्नती औरत की निशानी है, बहुत मोहब्बत करती है। अब शादी से पहले कैसे पता चलेगा? पता तो चलेगा नहीं। शादी से पहले कैसे पता चलेगा? इससे यह पता चलेगा कि उनके घर वालों में मोहब्बत कैसी है, घर के लोगों में मोहब्बत कैसी है, उनकी माँ कैसी है, उनकी खाला कैसी है, फूफी कैसी है, घर के लोग कैसे हैं, तो पता चलेगा। नंबर 2, बहुत ज्यादा बच्चे वाली। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। आज अपने यहाँ क्या है, 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, छोटा परिवार सुखी संसार, है ना। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो 25 साल की एक औरत है, उसके पास 25 बच्चे हैं। तो रिपोर्टर लेडीज है, उसने पूछा कि आपके पास 25 है और क्या? बोले 25 और हाफ सेंचुरी मारना है, अल्लाह उनकी मुराद पूरी कर दे। एक साहब हैं, 3 बीवी है उनके पास, 60 बच्चे हैं, वो सेंचुरी मारना चाहते हैं, अल्लाह उनकी मुराद पूरी कर दे। और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास कितने बच्चे थे? ये हदीस नहीं बयान किया हूं शायद यहां। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद जितने बच्चे थे, अगर हम और आप सुन लें तो कान खड़े हो जाएं। सही बुखारी किताब उस्सौम हदीस नंबर 1982। 10 बच्चे नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60, 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 100 नहीं, 110 नहीं, 120 से भी ज्यादा बच्चे थे। कहां रहे होंगे, कहां से खाते होंगे, पोते पोतरी नाती नवासी सब मिला के। कितनी मोहब्बत होगी आपस में। असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ कर दी थी, एक दुआ, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहू, अल्लाह तू अनस को माल दे और औलाद दे, और जो कुछ भी दे उसमें तू बरकत दे दे। इतनी बरकत। अब देखिए दुआ कितनी छोटी हुई। जन्नती औरत की निशानी इसी हदीस में आपको मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर गए, ये उनकी माँ है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। इससे ये पता चला मौलाना लोगों को भी चाहिए कि पब्लिक में रहे और वो भी लोगों के घर जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आने लगे तो उनकी अम्मी ने कहा, इन्नली ख्वाइसा, मेरा प्यारा अनस है। माँ को बहुत फिक्र होती है, ये है जन्नती औरत अपने बच्चे के लिए। बोले ये मेरा प्यारा अनस है, अनस के लिए दुआ कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ कर दी, और उस दुआ की बरकत से अब देखिए ये जन्नती औरत अपने लिए भी जन्नत का रास्ता इख्तियार कर रही है और अपने बच्चों के लिए भी फिक्रमंद है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी, आप गौर से सुनिएगा, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, किताबुल मनाकिब हदीस नंबर 3833, कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बाग साल में 2 मरतबा फलता था। हमारे और आपका बाग 1 मरतबा फलता है। और उनके बाग में एक पेड़ था, दरख्त था, झाड़ था, जिससे मुश्क की खुशबू आती थी। अल्लाह अकबर। और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ये माँ ने जो दुआ कराई है, माँ जन्नती औरत, माँ ने जो दुआ कराई,
کہا میری ماں نے جو دعا کرائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں انصاریوں میں، مدینہ کے انصاریوں میں سب سے بڑا مالدار ہوں۔ آج ہم اور آپ کہیں گے کہ میں اس مسجد میں سب سے بڑا پیسے والا ہوں، گھبراتے ہیں لوگ، کیا معلوم کیا ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کہا میں انصاریوں میں سب سے بڑا مالدار ہوں۔ مال میں برکت، عمر ان کی 100 سال تھی، مال میں برکت، اولاد میں برکت، عمر میں برکت، تین چیزوں، علم میں بھی برکت۔ 2286 2286 یہ چوتھے نمبر پہ ہیں یا تیسرے نمبر پہ؟ ہاں یہ تیسرے نمبر پہ ہیں سب صحابہ میں جنہوں نے حدیث بیان کی ہے۔ نمبر 1 کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 3 پہ یہ ہیں، اور نمبر 4 پہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو آپ یہ دیکھ لیجئے، وہ عورت جو بہت محبت کرتی ہے، بہت بچے والی ہے، اور تیسری صفت اپنے ناراض شوہر کو بار بار منانے والی ہے۔ اب یہ تو عدم ایسا کٹ ٹو کٹ مسئلہ ہے کہ جس گھر کے اندر اور جس عورت میں یہ صفت پائی جائے اور جو جنتی عورت کی نشانی ہے، ان کے ہاں طلاق کا مسئلہ ہوگا ہی نہیں، خلا کا مسئلہ ہوگا نہیں، وہ گھر جنتی گھر ہے۔ اور کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں میں پلک جھپکنے تک آپ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ دیکھا آپ نے؟ یہ جنتی عورت کی نشانی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو ہماری ماں و بہنوں کو جنتی بننا بہت آسان ہے، اس لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ایک دو حدیث اور پڑھوں پھر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ جنتی عورت کی نشانی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں صبر ہے اور شکر ہے، وہ صبر اور شکر والی ہے، اور جس عورت کے ہاں، جس مرد کے ہاں صبر اور شکر ہے وہ گھر کامیاب ہے۔ آپ غور کریں، یہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میاں بی بی کا واقعہ آپ سنیے گا تو دنگ رہ جائیے گا۔ صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2144۔ ان کے چھوٹے سے بچے کا انتقال ہو گیا۔ آج ہمارے گھر میں بچے کا انتقال ہو جائے، میں ایک دو عورت کو جانتا ہوں اپنے دیہات میں کہ اس کے بچے کا انتقال بھی ہو گیا لیکن روئی نہیں وہ، تو مجھے ام سلیم یاد آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی پہلے اللہ والی عورت کیسی تھی؟ جبکہ وہ کسی مدرسے یا اسکول کی نہیں پڑھی ہے، مسجد کی پڑھی ہوئی تھی، تو ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو ان کے شوہر ابو طلحہ آئے، پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ بولے جہاں بھی ہے آرام سے ہے۔ اب وہ سمجھے کہ شاید طبیعت صحیح ہو گئی، تو ان کو پوچھنا چاہیے تھا بیٹا کو دکھاؤ، کہاں ہے بیٹا؟ نہیں پوچھے، بولے وہ جہاں بھی ہے آرام سے ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کھانا لے کر آئی، فقربت الیہ العشاء، اپنے شوہر کو رات کا کھانا کھلایا۔ پھر اس کے بعد خوب بنی سنوری، اسی حدیث میں وَتَصَنَّعَتْ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذَلِكَ، اتنی بنی سنوری کہ اس سے پہلے بنی سنوری تھی ہی نہیں، بناؤ سنگار کیا اپنے شوہر کے لیے۔ آج کچھ بہن ہے، کچھ ماں ہے، کچھ بیٹی ہے جو بناؤ سنگار کس کے لیے کرتی ہے؟ شوہر کئی جوڑی کپڑا لا کے رکھا ہے، الماری میں ہے، کہیں جانا ہو بولیے پہنیے نہ، چلتے ہیں، تیار ہو جائیے جلدی سے، پھر الماری کھولتی ہے، کپڑا تو ہے ہی نہیں، کیا پہنو، جبکہ پورے الماری بھری ہوئی ہے۔ ناشکری کی حد ہے، کہیں کہیں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو اب وہاں غور کر لیجئے ان کے یہاں کیا ہے، رات کا کھانا خود کھلا، یہ نہیں کہا فریج میں رکھا ہے لے کے کھا لیجئے، اٹھ کے نہیں، خود سے جواب دیا۔ اپنے گھر والوں سے کہا، یہ صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، اپنے گھر والوں سے کہا تم لوگ میرے شوہر سے بات مت کرنا، میں خود بات کروں گی۔ اس کا مطلب پہلے جو صحابہ صحابیات کا جو دماغ تھا، ایک دونوں کے دماغ کو لوگ سمجھتے تھے۔ آج 40 سال 50 سال بھی شادی کو ہو جا رہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے دماغ کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ ایک صاحب تھے پہچان والے، ابھی 40 سال یا 50-60 سال کے ہیں، وہ بولے ارے مولوی صاحب 50 سال ہو گئے شادی کو، بھیجا سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کیا کرنے کا؟ بھیجا سمجھ میں نہیں آیا تو طلاق دے دیں، جوش میں یہی کرتے ہیں نا لوگ۔ لیکن چاچا آپ عمر آپ کی 60 سال ہو گئے، ابھی طلاق دیجئے گا، 10 سال اور رک جائیے، دنیا آپ کو طلاق دے دے گی، صبر کر لیجئے، کاہے ٹینشن میں؟ نہیں، حقاً ایمانداری بولیے، یہ آپ کو دماغ سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ دماغ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تب آرام سے آ جائے گا۔ یعنی دونوں آدمی ہمیشہ بات چیت کرنے کا کہ آپ کو کون سی چیز اچھی، کون سی چیز نہیں اچھی۔ اس لیے وہ دونوں کا سمجھوتا صحیح تھا کہ آپ لوگ میرے شوہر سے بات مت کرنا، میں خود کرنے والی ہوں، اس کا دماغ کیسا میں ہینڈل کروں گی۔ عورت اگر چاہ لے تو اپنے شوہر کو انگلی میں نچائے،
اور نچانا اور ان کو اپنے قبضے میں کرنا، یہی حدیث میں ہے. کیسے قبضے میں کیا؟ وہ جہاں بھی ہے آرام سے ہے، نمبر 1. نمبر 2 کھانا کھلایا. نمبر 3 بناؤ سنگار کیا. نمبر 4 رات میں میاں بیوی ملے بھی. بچے کی لاش کونے میں رکھی ہوئی ہے. سننے میں کیسا لگ رہا ہے؟ کتنی لیڈیز سنے گی یہ حدیث تو بولے گا رہے مولوی صاحب کون سی حدیث آپ نے سنا دی. لیکن یہ حدیث ہے تو ہے، اللہ والی ہے، جنتی عورت ہے، اس کی ہے تو ہے. اس کے بعد ملے بھی. اس کے بعد کہا، یہ 3-4 کام کے بعد اپنے شوہر سے کہا یا ابا طلحہ. دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے بات کرنے کا. اللہ کی قسم کہتا ہوں جس عورت کے اندر یہ خوبی پیدا ہو گئی کہ اپنے شوہر سے آپ سے بات کرنا اور ان کے موڈ کو سمجھنا، یہ نہیں دروازہ جیسے کھلا پوری لسٹ لے کے کھڑی ہے. ارے اندر آئے، پانی پلائیے، تھوڑا ٹی شرٹ وغیرہ اتار کے رکھ دیجئے، بیگ پکڑ لیجئے، پھر اس کے بعد گرما گرم روٹی کھلائیے، چائے پلائیے اور پیٹ کے ذریعے دل میں اتر جائیے. اسی حدیث میں غور اگر کریں تو رات کا پہلے کھانا وانا کھلا دیا، بناؤ سنگار کیا اپنے شوہر کے لیے. بڑی کمی ہے. اب مولوی صاحب کھل کے نہیں بول سکتے لیکن کچھ چیزوں کا اشارہ کرنا پڑے گا. ویسے کچھ مرد بھی ویسے ہیں، ایک دم ویسے بے ڈھنگے ہیں، ان کا بال بھی ایسے ہے. ارے ذرا ٹپ ٹاپ سے رہیے بھائی، آپ مرد ہیں، خوشبو کا استعمال کیجئے تاکہ اٹریکشن ذرا پیدا ہو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں اپنی بیوی کے لیے بنتا ہوں، سنورتا ہوں جس طرح وہ میرے لیے بنتی اور سنورتی ہے. یہ کم پوائنٹ نہیں ہے، اس میں غور کرنے کی بات ہے. کچھ مرد لوگ بھی بڑے ڈھیلے ہیں، ڈھیلے، سمپل رہتے. سمپل کیا رہنے کا، اپنے اندر اٹریکشن پیدا کیجئے بھائی. ویسے وہاں بھی ڈھیلا پن ہے، لیکن باہر کہیں جانا ہو، شادی بیاہ میں کہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ عبداللہ آپ بھی آئی ہوئی ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ، کون ہے وہ، فلانے کی ہیں، سبحان اللہ الحمد، کیا بہترین جوڑا ہے، اچھا جم رہا ہے الحمدللہ، اچھا کپڑا بھی ہے، اچھا موبائل بھی ہے، سبحان اللہ. یہاں دیکھیے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کیا کہا، یا ابا طلحہ، ڈائریکٹ شوہر کا نام لیا. ابو طلحہ یہ بتلاؤ، ارائیت قوم اللہ، کہا ابو طلحہ یہ بتلاؤ اگر کوئی امانت تمہارے پاس دے اور امانت واپس لینا چاہے تو دینا ہے کہ نہیں دینا؟ الہم ایمنعوہم، روک دیں گے کیا، ان کو امانت واپس دیں گے کہ نہیں؟ بولے بالکل ان کو امانت واپس دینا. فاحتسب ابنک، ابو طلحہ سن لو بیٹا، اللہ کی امانت تھا، اللہ نے لے لیا. اب یہ غصے میں آ گئے، تو بتایا کیوں نہیں، میں تو یہ سب نہیں ملتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا صبح کے وقت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ اللہ یہ دونوں رات میں ملے ہیں، اس میں ملنے میں تو برکت دے دے. راوی بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1301، فرأیت لہما 9 اولاد کلہم قد قرأ القرآن، میں نے دیکھا ام سلیم کو 9 بچے پیدا ہوئے اور 9 کے 9 حافظ قرآن تھے. یہ دعا کا اثر ہے. یہ ہے جنتی عورت. بس 1-2 حدیث اور سنا دوں، بات ختم. شکر کرنے والی عورت، صبر کرنے والی، دیکھ لیے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اور 9 بچے پیدا ہوئے، 9 کے 9 حافظ قرآن. ایک عورت کا واقعہ میں شاید بیان کیا ہوگا یا نہیں بیان کیا، برکت کتنی ہے شادی میں، یہ جنتی عورت کی نشانی ہے. حافظ صاحب میاں بیوی دونوں حافظ قرآن، دونوں حافظ قرآن، اور مہر بھی 18 پارے تو ہیں، 12 پارے مہر. تو حافظ صاحب نے کہا اوکے، تو 12 پارے یاد کرا دیے، دونوں میاں بیوی حافظ قرآن. 10 بچے پیدا ہوئے، اور 10 بچے جب پیدا ہوئے 10 بچے حافظ قرآن. ایک بات اور کہہ دوں، برا نہ مانیے گا، اگر مرد چاہتا بھی ہے کہ ان کے بچے حافظ قرآن بنے تو کچھ لیڈیز ایسی ہے وہ پہلے بولتی ہے حافظ بن کے کیا کرے گا، یہ مولوی کاہے بنا رہے ہیں آپ، ڈاکٹر انجینئر ماسٹر بنائیے تب نہ کچھ پیسہ آئے گا. اور کبھی الٹا بھی ہے، کبھی امی چاہتی ہے تو ابا نہیں چاہتے. لیکن یہاں کیا ہے دیکھ لیجیے، یہ 10 حافظ قرآن. امی دنیا سے گزر گئی تو ان کے شوہر سے کہا، یہ ریئل واقعہ ابھی کا بتا رہا ہوں، وہ حافظ صاحب آج بھی زندہ ہے، نام نہیں لوں گا. تو حافظ صاحب سے کہا حافظ صاحب دوسری شادی کر لیجئے. بولے اچھا. میری بیوی کے اندر 2-3 خوبی تھی، اس لیے ہم لوگوں کو بھی اپنی بیوی کے اندر خوبی تلاش کرنی چاہیے. ہم اور صرف ان کی برائی بیان کرتے ہیں. جس دن سے آپ خوبی تلاش کرنے لگیں گے آپ کا گھر جنت بن جائے گا. ان کی خوبصورتی ان کے روٹھنے ہی میں ہے. یہ کان کو دیکھ رہا ہے، یہ کان ٹیڑھا ہے، گول ہے.
آپ اس کو سیدھا کریں گے تو کان یہ ہو جائے گا. بولتے ہیں نا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, زیادہ کچھ بولے گی نا تو سیدھا کر دوں گا. یہ دھوکا ہے, دھوکا. ہم تو سیدھا نہیں کر پائیں گے, ہم خود ٹیڑھے ہو جائیں گے. لیکن اس میں جو خوبصورتی ہے, آپ ان کی خوبصورتی دیکھیے اور کیا کمال ہے, کچھ لے لیجئے, بقیہ کچھ کمی کو چھوڑ دیجئے, انسانی فطرت ہے. کہا میری بیوی 18 پارے کی حافظہ تھی, 12 پارے میں نے کرائے, یہ ہمارا مہردین. میرے 10 بچے حافظ قرآن, 10 بچوں کو حافظ قرآن میری بیوی نے بنایا, میں نے نہیں بنایا. اس کے بعد میں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کو چھاپنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے, تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ زیور دیجئے, پھر ہم چھاپ کر آپ کو دے دیں گے. تو میری بیوی نے دے دی. آج کل ہماری اور آپ کی بیوی زیور کہاں رکھتی ہے؟ اپنے ماں باپ کے یہاں نہیں رکھے گی. کیوں؟ ہو سکتا کہ مانگ لیں. تو انہوں نے دے دیا. پھر جب حافظ صاحب دینے کے لیے گئے کہ لے لیجئے اپنا زیور, تو بولے نہیں, میں نے اللہ سے سودا کیا, مرنے کے بعد اللہ سے لوں گی, آپ سے نہیں لینا. ایسی اللہ والی عورت آج بھی زندہ ہے. ایسی اللہ والی عورت آپ کو ملے گی, جب بھی کوئی اعلان ہو جائے وہ کان کی بالی اور ہاتھ کے کنگن نکال کر دیتی ہے. صدقہ و خیرات کرنے میں بہت آگے آگے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتا ہے, اور عائشہ نام کی اکثر عورت میں نے خوبی پائی ہے. البدایہ والنہایہ 1 لاکھ درہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا, ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. شام ہوتے ہوتے سب درہم کو انہوں نے بانٹ دیا, 1 لاکھ درہم. تو گھر کی نوکرانی نے کہا کہ افطاری کے لیے کچھ رکھ لیتی, بولے پہلے کہیں نہیں بتایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اعلان کرتے, عید بقرعید میں تو خاص اعلان ہوتا ہی, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہوتے, کان کی بالی اور ہاتھ کے کنگن نکال نکال کے دے رہی ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈیز کو ابھارا کرتے تھے, صدقہ و خیرات کرو, کیونکہ جہنم میں زیادہ دیکھا ہے, تو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, صدقہ و خیرات کرتی رہو. تو بتانا یہ مقصود ہے, الحمدللہ آج بھی اللہ والی عورت موجود ہے میرے بھائیوں, جنتی عورت موجود ہے, اور ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے. مسجد کے اندر بھی دیکھیے الحمدللہ مرد لوگ کم آتے ہیں, لیڈیز زیادہ آتی ہے. کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ وہ لوگ پہلے پہنچی رہیں گے, مرد لوگ کم ہی آتے ہیں, وہ کام میں جا رہے ہیں. اسکول وغیرہ میں بھی جانا ہو تو بچوں کی طرف سے امی ہی آ رہی ہیں, ابو کہاں آ رہے ہیں, ابو تو کام پہ جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے. اگر آپ کو بتا دیا جائے تو بڑا کمپٹیشن ہوگا. یہ شب قدر ہے, اس کی مناسبت سے اعتکاف کا جو مسئلہ ہوتا, آپ غور کریں آخری 10 دنوں میں لیڈیز نے بھی مسجد نبوی میں کمپٹیشن کر لیا, سب آ کے اپنے ٹینٹ گاڑ دیے, بولے ہم بھی اعتکاف کریں گے. یا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹینٹ ہے تو وہ ان کا ہے, تو ان کا ہے, ان کا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے کہا آل بر آلانا, ارے مردوں ذرا دیکھو تو نیکی میں لیڈیز آگے بڑھ رہی ہیں, کہاں ہو تم لوگ. تو آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب اٹھوا دیا, پھر بعد میں ان لوگوں نے اعتکاف کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جو جذبہ ہے جنتی عورت کی نشانی یہ پائی جاتی ہے اور ہر طرف موجود ہے. آخری واقعہ بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا. فاطمہ بنت عطار بغدادیہ کے بارے میں آتا ہے تاریخ اسلام امام ذہبی کی کتاب ہے جلد نمبر 40 صفحہ نمبر 126 پر, کہ وہ پوری لائف میں 3 ہی مرتبہ گھر سے باہر نکلی ہیں. اب یہ واقعہ ایسا ہے کہ کیسے بیان کریں, پوری زندگی میں وہ صرف 3 مرتبہ ہی اپنے گھر سے باہر نکلی ہیں. کون ہے یہ؟ فاطمہ بنت عطار بغدادیہ. تزوجت, جس دن ان کی شادی ہوئی. نمبر 2 حجت, جب انہوں نے حج کیا. نمبر 3 وماتت, جس دن ان کا جنازہ اٹھا. اب یہ واقعہ ہے تو ہے, بیان کرنا پڑے گا کہ اللہ والی عورت ایسی بھی گزری ہے الحمدللہ, کہ بھائی جب ضرورت ہو تبھی گھر سے باہر نکلنا, ورنہ نہیں. آج کل کچھ مائیں بہنیں ایسی ہیں جو مجبوری میں گھر کے اندر ہیں, ارے مردوں نے ایک دم اندر پیک کر کے رکھا ہے. ایسی بات نہیں, اللہ والی عورت کے لیے گھر ہے. لوگ بولتے ہیں نا کہ عورتوں کا گھر نہیں ہے. سورہ احزاب کی آیت پر غور کیجئے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اللہ نے مردوں سے نہیں کہا, مردوں سے نہیں کہا. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 34 35, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے عورتوں اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. تو مرد کا ہی گھر نہیں ہے, عورت ہی کا اصل گھر ہے. اور میراث کے مسئلے میں آپ دیکھیے گا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 12 13, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ مردوں کے لیے
عورت کا حصہ جو بتایا گیا اس کا ڈبل. یہاں مین جو ہے وہ عورت ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے، ہمارے کچھ بھائیوں نے اپنے بہن کا ہضم کر لیا ہے، میراث میں دے ہی نہیں رہے. کیا بولتے ہیں؟ بہن نے معاف کر دیا. تو کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ بہنوں سنو، ہم بھائیوں نے معاف کر دیا، ہمارا بھی لے لو، لیکن آج تک تو کبھی نہیں ہوا. تو قرآن کریم کی آیت پہ غور کیجئے گا تو اس میں لیڈیز فرسٹ، ہر چیز میں یونیک چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہے. جنتی عورت کی نشانی میں نے یہ چند باتیں رکھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام لیڈیز کو جنت کے اندر پہنچا دے، آمین. کچھ کمی جو ان کے اندر پائی جا رہی ہے، ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے، اللہ اس کمی کو دور کر دے. میاں بیوی کے درمیان اللہ محبت پیدا کر دے. بیٹی ہے تو مثالی بیٹی بنے، جس طرح ام سلیم تھی کہ اگر کسی مرد نے ان کو پیغام دیا نکاح کا لیکن وہ اسلام پر نہیں تھے تو وہ نہیں گئے. آج کچھ بہنیں ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں، اگر توحید والی ہوتی، ایمان والی ہوتی تو کوئی ان کے گھر میں سیند نہیں لگا سکتا تھا. اس لیے اپنی بیٹیوں کو ایمان والی بنائیے. ہم اور آپ برقع دے رہے ہیں، جبہ دے رہے ہیں، موبائل دے رہے ہیں، لیکن ایمان نہیں دے رہے ہیں. میرے بھائیو، ایمان دیجئے تو فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ہاں، ایک اہم اعلان یہ تھا کہ وہ